Assalamu alaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures. Bismillahirrahmanirrahim. Quranic grade 6 lesson number 10 Treaty of Hudaybiyah. First we will discuss about its background. So what is Hudaybiyah? Hudaybiyah is basically a place near Makkah that is basically about 10 kilometer from Makkah. यानी मक्का से 10 किलोमीटर के फासले पे जो जगह है उसे हुदैबिया कहा जाता है. और ये जो चैप्टर है जिसका नेम है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है उस मुआहिदे को जो कि हुदैबिया के मुकाम पर हुआ था. इसे उर्दू में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है. ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, हुदैबिया का मुआहिदा या सुलह हुदैबिया. For 13 years, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions tried their best to spread Islam in Makkah, but they were met with stiff resistance. 13 साल के अरसे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथियों ने इस्लाम को फैलाने की, इस्लाम की इशाअत के लिए बहुत भरपूर कोशिशें की मक्का में, लेकिन उन्हें हर बार बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा रोक टोक का सामना करना पड़ा. वो जब भी इस्लाम की इशाअत के लिए कुछ करते तो मुशरिकीन मक्का और बहुत सारे दूसरे लोग जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ थे वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते, बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को इस्लाम की इशाअत से रोकते. Eventually the Muslim had to move out and they found for themselves a home in Medina where they could practice their deen and continue the spread of Islam. आखिरकार मुसलमानों ने फ़ैसला कर लिया कि वो वहाँ से मूव कर जाएंगे, यानी हिजरत कर जाएंगे. मूव आउट एंड दे फाउंड फॉर देमसेल्व अ होम इन मदीना. और वो मदीना में अपने लिए किसी ऐसी जगह को तलाश करेंगे, मदीना में अपने लिए एक ऐसा घर तलाश करेंगे, एक ऐसी जगह तलाश करेंगे जहाँ वो अपने दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें और इस्लाम की इशाअत को जारी रख सकें, जहाँ पर उन्हें किसी भी किस्म की रोक टोक का सामना न करना पड़े, जहाँ पर उन्हें लोगों की मुज़ाहमत न दरपेश हो. तो इस किस्म के मसाइल से बचते हुए मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया कि वो हिजरत करेंगे मक्का से. 6 years of perseverance and 3 battles with the Quraysh and yet they could not gain enough strength to return to Kaaba. 6 साल की मुसलसल इस्तकामत के दौर में, यानी जब इस्लाम की इशाअत हो रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो थे वो इस्लाम की इशाअत के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे, उस दौर में जब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी इस्तकामत को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान जब 3 जंगें हुईं कुरैश के कबीले के साथ, तो मुसलमान इस काबिल नहीं थे कि वो दोबारा से काबा में अपनी उस क़ुव्वत को हासिल कर सकें, काबा में अपनी मुकम्मल तौर पर इस्तिकामत को हासिल कर सकें, यानी वो वहाँ पर दोबारा से उस बेहतरीन तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो सकते थे जिस तरह वो पहले होना चाह रहे थे. द पिवोट एंड हाउस ऑफ अल्लाह. मक्का इज़ बेसिकली द पिवोट पॉइंट एंड द हाउस ऑफ अल्लाह, यानी वो मरकज़ था मुसलमानों का जहाँ पे वो अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके और वो अल्लाह ताला का घर था. इन द ईयर ऑफ 6 AH Anno Hijri, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had a dream wherein he saw the Muslim performing tawaf in मक्का. अब यहाँ पर 6 AH की बात की गई, यानी 6 एनो हिजरी, लैटिन वर्ड एनो यूज़ किया जाता है इसके लिए. एनो हिजरी, एनो हिजरी का मतलब होता है द ईयर ऑफ हिजरा, यानी कि हिजरत का जो साल था. तो हिजरत के 6ठे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा जिसमें उन्होंने ये देखा कि मुसलमान जो हैं वो मक्का में तवाफ़ कर रहे हैं, यानी वो तवाफ़े मक्का काबा कर रहे हैं. दिस वॉज इंडीड अ साइन एंड कंपेनियन स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी टू मक्का फॉर द पर्पज़ ऑफ उमरा. अब ये ख्वाब बेसिकली उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक ख्वाब आया कि उसमें उन्होंने देखा कि मुसलमान मक्का का तवाफ़ कर रहे हैं, यानी बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं. तो अब यहाँ पर इस बात की ये ज़रूरत थी कि ये एक अमर की तरफ इशारा था कि मुसलमान उमरा करें. और फिर मुसलमानों ने अपना रखते सफ़र बांधा, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी. एंड प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, प्रिपेयर फॉर अ जर्नी का मतलब है उन्होंने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी ताकि वो मक्का की तरफ हिजरत करें और वहाँ पर उम्रा अदा करें.
تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ٹریٹی آف حدیبیہ کا، یعنی کہ یہاں سے جو قافلہ چلا تھا وہ عمرہ کی نیت سے روانہ ہوا تھا. جرنی آف مکہ. اب یہاں پر جرنی آف مکہ یعنی ان کا مکہ کا سفر کیسا تھا، کتنے لوگ تھے اور کس کی لیڈرشپ میں یہ جرنی جو تھی اس کو ارینج کیا گیا. A group of 1400 Muslim under the leadership of the Prophet sallallahu alaihi wasallam along with their animals of sacrifice set forth to Makkah with the intention of performing Umrah. 1400 مسلمانوں کا ایک قافلہ روانہ ہوا وہاں سے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں سفر کر رہا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے وہ جانور بھی لے لیے جن کو انہوں نے وہاں پر عمرہ کی نیت سے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا. اور یہ تمام تر لوگ یہاں سے عمرہ کی نیت کرتے ہوئے روانہ ہوئے، ایکسیپٹ for the one sword which was traditionally kept by every person. They were not allowed to carry any weapon as the objective was Umrah alone. اب انہیں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھ مزید ہتھیار رکھ سکیں. پہلے ٹائم میں ایک ٹریڈیشن ہوتا تھا کہ ہر کوئی اپنی حفاظت کے لیے، سیلف ڈیفینس کے لیے اپنے پاس ایک ویپن رکھتا تھا یا ایک تلوار رکھتا تھا. تو انہیں اس ٹریڈیشن کے مطابق صرف ایک ہی تلوار رکھنے کی اجازت دی گئی، اور انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ایک سے زیادہ تلوار یا ایک سے زیادہ ہتھیار اپنے پاس رکھیں، کیونکہ جو آبجیکٹیو تھا یعنی جو مقصد تھا اس جرنی کا وہ عمرہ تھا. تو عمرہ کے لیے جانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اسی کے مطابق اپنی تمام تر تیاریاں کریں. When the Quraysh got news of this, they thought the Muslims were coming to fight them. جب قریش کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید وہ ان پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پہلے ہی پریونٹیو میئرز کر لیے تھے. انہوں نے اس لیے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے پاس زیادہ اسلحہ رکھے تاکہ کوئی ان کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اب یہ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں. لیکن قریش نے یہ سمجھا کہ مسلمان کے جو لوگ آ رہے ہیں، جو مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے، وہ کسی جنگ کی نیت سے آ رہا ہے. As such they sent out a cavalry of 200 horsemen. horsemen کہتے ہیں گھڑ سواروں کو. کیولری آف 200 ہارس مین کا مطلب ہے 200 گھڑ سواروں کی ایک فوج بھیجی انڈر دا لیڈرشپ آف خالد بن ولید ٹو انٹرسیپٹ دا مسلمس. تو قریش کے جو سردار تھے انہوں نے 200 گھڑ سواروں پر مشتمل ایک فوج کا دستہ بھیجا جو کہ خالد بن ولید کی قیادت میں آ رہا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کو روک سکے، انٹرسیپٹ دا مسلمس، تاکہ وہ ان کا راستہ روک سکے. الحدیبیہ. اب جب مسلمان الحدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر کیا ایونٹ ہوتا ہے اس کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے. الحدیبیہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا دیٹ از پلیس اباؤٹ 10 کلومیٹر فرام مکہ. مکہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک جگہ ہے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam changed course to avoid the conflict and arrived at a place called Hudaybiyah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنازع سے بچنے کے لیے، کانفلکٹ کہتے ہیں تنازع کو، جھگڑے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے سے بچنے کے لیے یا اس جو پرابلم تھی اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا جو راستہ تھا اسے چینج کر لیا. کورس کہتے ہیں سفر کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چینج کر لیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش تھے، تو انہوں نے بھانپ لیا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنا راستہ چینج کیا اور وہ ایک جگہ پر پہنچے جس کا نام حدیبیہ تھا، اباؤٹ 10 کلومیٹر فرام مکہ، جو کہ مکہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی. ہی سینٹ بدیل بن ورقہ a chieftain of Banu Khunza to inform the Quraysh that the Muslim had come only to perform Umrah and had no intention to fight. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحدیبیہ میں قیام کرتے ہوئے بدیل بن ورقہ جو کہ چیفٹن آف بنو خنزہ تھا، یعنی بنو خنزہ کا سردار تھا، اس کو بھیجا کہ وہ قریش کے لوگوں کی طرف جائے اور انہیں بتایا کہ مسلمان صرف اور صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ان کا جنگ کا کسی بھی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھانپتے ہوئے، اس بات کو جانتے ہوئے کہ اب نیکسٹ جو ہے وہ قریش کیا سمجھ کر بیٹھے ہیں اور وہ ہمیں انٹرسیپٹ کرنا چاہیں گے، انہوں نے 10 کلومیٹر پیچھے قیام کیا اور پھر انہوں نے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، انہوں نے بات چیت کرنے کے لیے بدیل بن ورقہ کو بھیجا تاکہ وہ سچویشن سے آگاہ کر سکیں، یعنی ان کو حالات و واقعات بتا سکیں اور اپنی بات کو بیان کر سکیں کہ اب یہاں پر بالکل بھی کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، تاکہ جو کانفلکٹ تھا وہ بڑھے نہ، یعنی کہ لڑائی جھگڑا نہ پڑے وہاں پہ. The Quraysh did not believe him and instead sent their emissary Urwa bin Masud to get the real picture. قریش نے ان کی بات پہ بالکل بھی یقین نہیں کیا اور انہوں نے اپنے
ایک آدمی کو بھیجا جو کہ عروہ بن مسعود تھا، اپنے ایک سفیر کو بھیجا ٹو گیٹ دا ریئل پکچر، تاکہ وہ یہ دیکھ کر آئے کہ واقعی میں ماجرا کیا ہے یا وہاں کی سچویشن کیا ہے، آیا کہ وہ لوگ واقعی ہی عمرہ کی نیت سے آئے ہیں یا پھر ان کے ساتھ کوئی ہتھیار ہیں کہ وہ جنگ کی نیت سے آئے ہوں۔ عروہ بن مسعود ریٹرنڈ ود ہائی پریز فار دا مسلمز اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بٹ دا قریش ور بینٹ اپون ریفیوجل آف اینٹری ٹو دا مسلمز۔ عروہ بن مسعود جب واپس لوٹے تو انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی مسلمانوں کی، اور بہت زیادہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور تعریف انہوں نے اس وجہ سے کی کہ وہ واقعی ہی میں عمرہ کی نیت سے آئے تھے، ان کے پاس کوئی مزید ہتھیار نہیں تھے۔ بٹ دا قریش ورس بینٹ اپون ریفیوجل ٹو انٹری دا مسلمس، لیکن قریش کے لوگ ابھی بھی بضد تھے کہ وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سینٹ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was well known and respected in Makkah to negotiate with the قریش۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جن کی بہت زیادہ وہاں پر عزت تھی مکہ میں، جن کو بہت زیادہ اچھے الفاظ میں جانا جاتا تھا، تاکہ وہ قریش کے لوگوں سے بات چیت کر سکیں اور مسئلے کا حل نکال سکیں۔ When Usman Razillah anhu did not return for several days, and it was rumored that he had been martyred. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تک واپس نہیں آئے اور یہ افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید ہو چکے ہیں یا انہیں شہید کر دیا گیا ہے، the Muslim got enraged and made a pledge at the hand of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that they would ٹیک ریونج فور ڈیتھ آف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مسلمان بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک عہد کیا، پلیج کہتے ہیں عہد کو، انہوں نے ایک عہد کیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے۔ دس پلیج از ریفرڈ ٹو ایز دا بیت الرضوان۔ اب اس پلیج کو، اس عہد کو بیت الرضوان کہا جاتا ہے۔ اینڈ واز ٹیکن انڈر اے ٹری، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ معاہدہ، یہ عہد کیا گیا تھا، اور اس عہد کو بیت الرضوان کہا جاتا ہے۔ اب رضوان کا مطلب ہوتا ہے رضامندی دینا کسی بات کی، اگر ہم عربک میں اس کے میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رضامندی دینا، افرمیشن دینا کسی چیز کی۔ تو اب بیت الرضوان کا مطلب یہ تھا کہ ان سب نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، ان سب نے اس بات کی رضامندی دی تھی، ایک پلیج کیا تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ revealed the following آیا showing his pleasure for this action of the Muslims۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس بہت ہی اچھے عمل کو دیکھتے ہوئے اور ان کی اس بہت ہی زیادہ دیانتداری کو دیکھتے ہوئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت کو دیکھتے ہوئے ان آیات کو نازل کیا۔ Allah is well pleased with the believers when they swore allegiance to you under the tree and he knew what was in their hearts۔ سورہ الفاتحہ، سورہ الفتح۔ اب یہاں پر سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے دل کے حالات کو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اللہ بہت زیادہ خوش ہوا ہے اے ایمان والوں تم لوگوں سے کہ تم لوگ تلوار اٹھاتے ہو اور حق کے لیے اٹھاتے ہو، اور جو بھی اس درخت کے نیچے جو بیت رضوان کی گئی تھی، اینڈ ہی نیو وٹ واز ان دیئر ہارٹس، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بیت رضوان کو بہت زیادہ پسند کیا، اور اس بیت الرضوان میں ان لوگوں کی جو انٹینشن تھی، جو ان کے دلوں میں موجود بات تھی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مجھے اس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ When the news of the pledge reached the Quraysh, they realized that they cannot stop the Muslim from entering Makkah, and so they let Usman Razillah Ta'ala anhu go and sent with him their able leader Suhail bin Amr to chalk out an argument to favor of Makkans۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
لوگوں کے کیے گئے اس معاہدے کی جب خبر قریش کو پہنچی تو انہوں نے اس بات کو جان لیا، انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتے، بلکہ اب اگر وہ مکہ میں داخل ہوں گے تو اب وہ اپنے شہید کا بدلہ لینے کے لیے داخل ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک بہت ہی زیادہ قابل جو لیڈر تھا، بہت ہی زیادہ قابل سپہ سالار تھا، سہیل بن عمر، اس کے ساتھ بھیجا، اور اس جو اپنا لیڈر تھا اس کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ایک ایگریمنٹ کر سکے ان فیور آف مکنز، تاکہ وہ جو مکہ کے لوگ ہیں ان کی فیور میں ان کے لیے جو بہتر ہو ایک ایگریمنٹ کر سکے۔ اٹ واز henceforth that the famous treaty of Hudaybiyah was signed encompassing the following conditions۔ تو پھر اس ٹائم پہ ٹریٹی آف حدیبیہ جو تھی اس کو سائن کیا گیا، صلح حدیبیہ جو تھی اس کو سائن کیا گیا encompassing the following conditions، جس میں درج کنڈیشنز موجود تھیں جو اب ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ یعنی کہ اب یہاں پر جو مکنز کی فیور کے لیے جو ایک ٹریٹی ہوئی تھی، جو ایک معاہدہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کے لیے، اس کو اب یہاں پر ٹریٹی آف حدیبیہ کا نام دیا گیا، صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ فرسٹ کنڈیشن جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ دا مسلم وڈ ریٹرن ٹو مدینہ دس ایئر وداؤٹ پرفارمنگ عمرہ، مسلمان اس عمرہ بغیر حج کیے مدینہ کی طرف واپس روانہ ہو جائیں گے، یعنی انہیں اس سال عمرہ کی اجازت نہیں ہوگی، وہ اس سال عمرہ جو ہے اس کو ادا نہیں کریں گے۔ They could return the next year to perform Umrah but would come without weapons and stay in Makkah for only 3 days۔ وہ اگلے سال عمرہ کی نیت سے آئیں گے اور وہ صرف اور صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے اور عمرہ کرنے کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے۔ There would no fighting between the Muslims اینڈ دا نان بلیورز فار 10 years۔ اگلے 10 سال تک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ کوئی بھی ان کے درمیان میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی، کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ نمبر 4، all tribes were independent in choosing what side of the treaty they wish to join and hence to protected from any fighting from the next 10 years۔ اب یہاں پر یہ بھی معاہدہ کیا گیا کہ جو قبیلے ہیں، جو تمام تر قبائل ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی کہ وہ بالکل آزاد ہیں، وہ معاہدے کے کس سائڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب کس سائڈ کو چوز کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آیا کہ وہ قریش کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ تو اب ٹرائب جو تھے، تمام تر قبیلے جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے، اس بات میں وہ خود چوز کر سکتے تھے، اور اس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا کہ اگلے 10 سال تک وہ سائڈ انہیں پروٹیکٹ کرتی، یعنی وہ جس کے ساتھ بھی الحاق کرتے، جس کے ساتھ بھی وہ ایگریمنٹ بناتے، وہ انہیں پروٹیکٹ کرتا کہ کوئی دوسرا اس پر اٹیک نہ کر سکے۔ If anyone fled from Makkah to Medina, he would be returned to Makkah, but if anyone came to Makkah from Medina, he would be allowed to stay and not return۔ اگر کوئی بھی شخص مکہ سے مدینہ داخل ہوتا ہے تو اسے مکہ والوں کو واپس کر دیا جائے گا۔ But if anyone came to Makkah from Medina، لیکن اگر کوئی بھی شخص مدینہ سے مکہ کی طرف آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے مسلمان لوگوں میں سے اگر کوئی بھی شخص مدینہ سے مکہ کی طرف آتا ہے تو اسے واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اسے مکہ میں ہی روک لیا جائے گا۔ The conditions all seemed to favor the Makkans۔ اب یہ تمام تر شرائط جو تھیں یہ مکہ کے لوگوں کی فیور میں تھیں، and Muslims seemed disappointed، اور مسلمان اب یہاں پر ناامید نظر آ رہے تھے۔ Yet اللہ سبحانہ و تعالیٰ declared it as a clear victory، فتح مبین in the قرآن، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک واضح فتح قرار دیا، اسے ایک واضح فتح کہا، جسے فتح مبین کہا جاتا ہے۔ فتح مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلی فتح یا واضح فتح، جس میں کوئی بھی ابہام نہ ہو، جس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہ ہو۔ تو قرآن میں اس ٹریٹی آف حدیبیہ کو فتح مبین یعنی واضح مبین کہا گیا، واضح فتح کا اشارہ دیا گیا۔ Now we will discuss about the significance of Treaty of Hudaybiyah۔ اب اس معاہدے کی اہمیت کیا تھی جو معاہدہ مکنز کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ الحمدللہ it returned out to be stepping stone to the greatest victory of Muslims only 2 years later۔ اب
ٹریٹی آف حدیبیہ جسے پہلے مان لیا گیا تھا اور مسلمان ڈس اپوائنٹڈ نظر آ رہے تھے، لیکن بعد میں یہی ایگریمنٹ ان کے لیے 2 سال کے بعد ایک بہت بڑی اور شاندار فتح کی صورت میں انہیں نظر آیا اور یہ فتح مکہ کا ضامن بنا. فالوئنگ آر سم آف دا سیلنٹ فیچرز دیٹ ریزلٹیڈ فرام دس ٹریٹی. اور یہ درج ذیل جو آگے آپ کی بک کے پیج نمبر 22 پہ دیے گئے ہیں کنڈیشنز، یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ فیچرز تھے جو کہ اس ٹریٹی کی سگنیفیکنس ایکسپلین کرتے ہیں، یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاہدہ کس کس طریقے سے فیوریبل رہا. سو دا فرسٹ ون از دیٹ دا قریش فار دا فرسٹ ٹائم آفیشیلی اکنالج دا پولیٹیکل اینڈ دا ریلیجیس مائٹ آف دا مسلمس. قریش کے جو لوگ تھے انہیں پہلی بار یہ اندازہ ہوا، وہ یہ جان گئے، انہوں نے اس بات کو اکنالج کر لیا کہ مسلمان جو ہیں وہ معاشی، سیاسی اور مذہبی اعتبار سے کس قدر مضبوط ہیں. Because of this peace treaty, the Muslims were free to preach and spread the message of Islam without any fear of persecution. اب اس معاہدے کی ایک بہت اچھی بات یہ بھی تھی کہ اب مسلمان آزادانہ طور پر اسلام کی اشاعت کر سکتے تھے، انہیں کسی بھی قسم کی پرسیکیوشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کسی بھی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کوئی روک ٹوک انہیں نہیں تھی، وہ اپنا موقف کھل کر بیان کر سکتے تھے. They could make alliance with different tribes, and it was during this time that the Prophet ﷺ sent letters to the different rulers inviting them to Islam. اب یہاں پر مسلمان بہت ہی کھلے طریقے سے، بہت ہی آسان طریقے سے، بغیر کسی روک ٹوک کے بہت مختلف قبیلوں کے ساتھ الحاق کر سکتے تھے، ان کے ساتھ اتحاد بنا سکتے تھے. And it was during this time that Prophet ﷺ sent letters to different رولرز انوائٹنگ دیم ٹو اسلام. اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو بہت سارے خطوط بھجوائے، مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی. The third one is that the treaty allowed the Muslims to come to Makkah the year after. اب اس معاہدے کے مطابق مسلمانوں کو 1 سال بعد مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی. میٹ دیئر ریلیٹیوز پرفارم عمرہ اینڈ ہینس ڈیمانسٹریٹڈ دیئر اسٹرینتھ بوتھ فزیکلی اینڈ اسپرچولی. وہ لوگ مکہ میں داخل ہو سکتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے مل سکتے تھے اور عمرہ ادا کر سکتے تھے. اب یہاں پر جب وہ 1 سال بعد آئے تو وہ اپنی طاقت جو کہ انہیں فزیکلی اینڈ اسپرچولی، یعنی کہ ظاہری طور پر، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر ان کی جو طاقت تھی وہ ان لوگوں کو دکھا سکتے تھے اور وہاں پر عمرہ ادا کر سکتے تھے، اور وہاں پر بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنے عمرہ کو ادا کر سکتے تھے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی انہیں مزاحمت یا روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. دا فورتھ ون از دیٹ دا ایکسپیڈیشن آف خیبر. ایکسپیڈیشن آف خیبر کا مطلب ہے فتح خیبر. خیبر، قلعہ خیبر جو فتح کیا گیا تھا یہ اس سے ریلیونٹ ہے. واز اے سکسیس فار مسلمز ایٹ دا قریش کوڈ ناٹ انٹرفیئر ایز پر دا ٹرمز آف ٹریٹی. اب ایکسپیڈیشن آف خیبر، فتح خیبر اس طریقے سے اس ٹریٹیز کے ساتھ میچ کرتی ہے، یعنی کہ اب اس معاہدے کا فتح خیبر میں کیا اثر تھا. اس معاہدے کی وجہ سے فتح خیبر ہوئی. فتح خیبر میں مسلمانوں کو قریش کی طرف سے کسی بھی قسم کی مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یعنی کہ وہ جو معاہدہ تھا کہ 10 سال تک کوئی بھی ایک سائڈ دوسری سائڈ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یا مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ سے فتح خیبر میں انہیں ایٹ لیسٹ قریش کی طرف سے کسی بھی قسم کی مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. نمبر 5 از دیٹ اونلی 20 months لیٹر، صرف اور صرف 20 مہینوں کے بعد ہی ون آف دا ٹرائب الائن ود دا قریش اٹیکڈ بنو خنزہ، اے ٹرائب الائن ود دا مسلمز اینڈ کلڈ some of their people, resulting in abrogation of the treaty and leading to conquest of Makkah. صرف 20 مہینوں کے بعد ہی قبائل میں سے ایک قبیلے نے قریش کے ساتھ الحاق کر لیا اینڈ اٹیکڈ بنو خنزہ، اور بنو خنزہ کے قبیلے پر انہوں نے اٹیک کر دیا، اس پر انہوں نے حملہ کر دیا. اینڈ اے ٹرائب الائن ود دا مسلمز اینڈ کلڈ سم آف دیئر پیپل، اور ایک چند جو قبیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ الحاق کیا تھا ان لوگوں کو بھی انہوں نے مارا. ریزلٹنگ ان ایبروگیشن آف ٹریٹی اینڈ لیڈنگ ٹو دا کنکویسٹ آف مکہ. اور انہوں نے اب یہاں پر
معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ان کی اس خلاف ورزی کی وجہ سے کنکوسٹ آف مکہ جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی, یعنی کہ فتح مکہ سٹارٹ ہوئی. اب یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک طرف سے جب معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دوسرا جو گروہ ہے وہ اس معاہدے کی پاسداری کا اس پہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کرے. تو اس وجہ سے اب یہاں پہ کنکوسٹ آف مکہ سٹارٹ ہوئی, یعنی فتح مکہ کی شروعات اس معاہدے کے خلاف ورزی سے شروع ہوئی تھی. Okay students, now you have some classwork. You have to write down index first, write down serial number, date, and then topic, that is Treaty of Hudaybiyah. Now you have some activity. اب اس ایکٹیویٹی میں آپ کے کوشچن آنسرز ہیں. فار رائٹنگ دس کوشچن آنسر یو ہیو ٹو پاز دا ویڈیو, رائٹ ڈاؤن دا کوشچن آنسرز اینڈ دین ریپلے دا ویڈیو. اسی طرح سے آپ اس کو کریں گے اور آپ اپنی ایکسرسائز کا جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. کوشچن نمبر 1 از دیٹ حدیبیہ واز ناٹ آن دا اوریجنل روٹ آف مکہ. وائی ڈڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چینج دا روٹ؟ یعنی کہ وہ اوریجنل روٹ نہیں تھا, وہ جو تھا اس کا اصل راستہ نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کیوں چینج کیا؟ اب جیسے کہ میں نے لیکچر میں ایکسپلین کیا, دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چینج کورس ٹو اوائڈ دا کنفلکٹ اینڈ ارائیوڈ ایٹ اے پلیس کالڈ حدیبیہ اباؤٹ 10 kilometers from Makkah. He sent Budayl bin Warqa, a chieftain of Banu Khunza, to inform the Quraysh that the Muslim had come only to perform Umrah and had no intention to fight. یعنی کہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانفلکٹ سے بچنے کے لیے وہاں پر وہ راستہ اختیار کیا. Question number 2 is that why were the Muslims seemingly disappointed with the terms of treaty? Answer number 2 is that the condition all seemed to favor the Makkans and the Muslims seemed disappointed. چونکہ ظاہری طور پہ یہ تمام تر جو شرائط تھیں یہ مکنز کے فیور میں تھیں, مکہ کے لوگوں کی فیور میں تھیں, اس وجہ سے مسلمان جو تھے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے تھے. یٹ اللہ ڈکلیئرڈ اٹ ایز اے کلیئر وکٹری فتح مبین ان قرآن, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں فتح مبین کے نام سے پیش کیا. Question number 3 is that briefly relate the incident that is directly related to this treaty that resulted in victory of Makkah in 8 AH 8 اینو ہجری. اب یہاں پر ابھی اس لیکچر کے لاسٹ میں جو ہم نے 5th پوائنٹ ڈسکس کیا اس میں یہی کنکویسٹ آف مکہ کے بارے میں ہی بتایا گیا, اور اس میں بالکل سیم وہی آپ کو انسیڈنٹ جو ہے وہ اس کا انٹرو دیا گیا ہے. اس آنسر میں اب ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. ان 8 AH the Quraysh of Makkah broke their پیکٹ آف حدیبیہ. قریش کے لوگوں نے جو اپنا حدیبیہ کا معاہدہ تھا اسے توڑ دیا ود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی کلنگ سم آف مین آف دا خنزا ٹرائب. خنزا قبیلے کے کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. ود ہوم دا پروفٹ ہیڈ اے ٹریٹی ان سائڈ دا سیکریڈ سراؤنڈز آف دی کعبہ. انہوں نے کعبہ کے ارد گرد جہاں پر وہ لوگ آباد تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحاق کیا تھا ان قبائل کے لوگوں کو قتل کیا. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ معاہدے کی خلاف ورزی شروع کی جو انہوں نے 10 سال کے لیے کیا تھا. دا خنزاز آسکڈ دا پروفٹ فار ہیلپ. تو پھر اب جو خنزا کے لوگ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی. ہی سیڈ دے ہیو بیٹریڈ us and broken the pact. انہوں نے پھر کہا کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے قریش کے لوگوں نے اور معاہدہ توڑ دیا ہے. He at once prepared to leave Makkah. On Muharram 10 AH 8, the Prophet set out along with his allied tribes with his forces of 10,000 men. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے روانگی اختیار کی, یعنی اب وہ محرم 10 محرم کو اور 8 AH یعنی کہ 8 اینو ہجری کو ہجرت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو سفر شروع کیا اپنا, اور انہوں نے 10,000 فورسز جو تھیں 10,000 آدمیوں کے ساتھ وہ روانہ ہوئے جو کہ ان کے فوجی دستے تھے. اینڈ دا لارجسٹ فورس ٹو سیٹ آؤٹ مدینہ سو فار. اب یہ وہ سب سے بڑی فورس تھی جو کبھی بھی مدینہ سے روانہ ہوئی تھی. وائل دے کیمپڈ آؤٹ سائڈ مکہ, انہوں نے مکہ سے باہر کہیں قیام کیا. اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ اے مین ٹو اسپریڈ آؤٹ اینڈ لٹ اے فائر ایچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ اب ہر کوئی شخص جو ہے وہ ایک آگ جلائے, ایک مشعل جلائے. دا 10,000 fires became visible to Makkah who were overawed, and Abu Sufyan, the leader of Quraysh, and some other men came running to camp and met the Prophet sallallahu alaihi wasallam when the call to prayer was sounded at dawn.
اب یہاں پر جب اذان کا وقت ہو رہا تھا اس ٹائم پہ ابو سفیان اور اس کے کچھ ساتھی جب انہوں نے مشعلیں دیکھی کہ 10,000 مشعلیں آسمان پر چھوڑی گئی ہیں تو وہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی. ابو سفیان دا پروفٹس بٹرسٹ اینیمی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا واز سو مووڈ دیٹ ہی سوٹ دا پروفٹ اینڈ ریسائٹڈ دا کلمہ. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے کلمہ طیبہ جو تھا اس کو پڑھا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا. دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. اب یہاں پر کلمہ جو تھا ایکسپلینز دیٹ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, کوئی بھی رب نہیں ہے سوائے اللہ کے, اینڈ دا محمد از ہز میسنجر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں. دیر آفٹر پروفٹ سینڈ آ messenger to Makkah to announce that whoever entered Abu Sufyan's house would be safe and whoever went behind his own door and bolted it would be safe and whoever went into sacred mosque would also be safe. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ابو سفیان کے گھر پہ پناہ لے وہ بھی محفوظ ہے, جو اپنے ہی گھر میں رہے اور دروازہ بند کر لے وہ بھی محفوظ ہے, اور وہ شخص جو کہ مقدس جگہ مسجد میں جگہ لے اور مسجد میں پناہ لے تو وہ بھی محفوظ ہے. یعنی کہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا اور ہر کسی کو معاف کیا گیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدترین دشمن تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. Now you have an assessment, that is choose the correct answer. So first one is that number of Muslims that came to Hudaybiyah to perform Umrah. So it's 1400. Treaty of Hudaybiyah was signed in. Treaty of Hudaybiyah کو کب سائن کیا گیا تھا؟ So it was 6 AH. Treaty of Hudaybiyah called for no fighting for years. اب کتنے سال انہوں نے جنگ بندی کی تھی؟ 10 سال کے لیے. The representative for the Quraysh was عروہ بن مسعود, سہیل بن عمار اور بدیل بن ورقہ. تو اب یہاں پہ ہم نے چیپٹر میں پڑھا کہ یہ سہیل بن عمار تھے. The only Muslim who performed Umrah that year was عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور no one. So this is no one, کیونکہ یہاں پر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. سو no one اس کا آنسر ہوگا. اب یہاں پر بائی مسٹیکنلی بدیل بن ورقہ لکھا گیا لیکن یہ اس کا آنسر ہوگا no one. Okay dear students, now you have some homework. So first of all open up your diary, write date, subject and then write down your diary. So your diary is that learn and write question answer on your homework notebooks. اب آپ لوگوں نے اس کو اپنی ہوم ورک, آپ لوگوں کی نوٹ بکس سیم وہی ہیں, ہوم ورک اینڈ کلاس ورک دونوں ایک ہی ہیں, تو آپ لوگوں نے لرن کرنا ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے اینڈ آپ نے کوشچن آنسر جو ہیں وہ رائٹ کر لیے ہیں. So this is end of the lesson.